बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है में मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, कल एक इंतहाई अहम दिन है, वो दिन जिस दिन शायद बल्कि मोस्ट प्रोबेबली वो फैसला सुनाया जाएगा जिस हवाले से कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि ये तो ओपन शट केस है, इस केस में कोई मसला होना नहीं चाहिए। दिसंबर के मिड में फैसला महफूज हुआ 190 मिलियन पाउंड वाले केस का, जिसके अंदर ऑफकोर्स पैसे कहां से आने थे, किधर को आने थे और किधर गए, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से ये इम्कानात का इजहार किया जा रहा है कि शायद उनके लिए कल मुश्किल डे हो। और क्यों हो, सेनेटर फैसल वाडा की जरा बात सुन। काबीना में किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें और इसमें नैब का केस होगा और आपको जेल हो। तो मैं तो 4 साल से एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ, उनको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम सजा है और वो सजा होनी। ये चैप्टर तो क्लोज है, ये ओपन एंड शट केस पहले से था, इसमें कोई नई चीज होने वाली नहीं है। जुर्म की सजा होनी है और वो होगी। अभी जो बात सेनेटर फैसल वाडा ने कही है, ये एक दिन पहले कही है, जिससे पहले ही सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि आखिर होना क्या है। अब ये याद रखिए कि 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या, इस हवाले से मैं सेकंड जो सेगमेंट है उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन ये वो केस है जिसके अंदर काबीना में, जिसको हर चीज के फैसले के अंदर पूरा ऑन बोर्ड लेना होता है, उसमें एक बंद लिफाफा दिखाया गया और उस बंद लिफाफे के ऊपर ही बोला गया कि आप जो है इसको अप्रूव कर दें। इस बात की जो शाहिद है वो ऑब्वियसली खुद उस टाइम की काबीना और कुछ काबीना के मेंबरान ने उसी टाइम पर यह स्टेटमेंट दे दी थी और उसके बाद भी स्टेटमेंट देते रहे कि इस बंद लिफाफे पे वाकई में मंजूरी की बात इमरान खान साहब की तरफ से कही गई और यह कहा गया कि बरतानिया की हुकूमत से एक बड़ा हसास मैटर है और वो नहीं चाहते कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। सुने काबीना के मेंबरान ने क्या कहा। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोल सकता। प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था और फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया है कि उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना है और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स और वो शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। 18 दिसंबर को महफूज होने वाला ये फैसला कल सुनाया जाएगा और इसके बाद क्या होगा इसके ऊपर कयास आराइयां तो शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी जो आज इमरान खान साहब से मुलाकात करके आई, उसने ये तो बड़ा वाज़े कर दिया कि मुज़ाकरात में एक इल फीलिंग तो आएगी, कड़वाहट तो आएगी, लेकिन उससे मुज़ाकरात डीरेल नहीं होंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने आज बाहर आकर मुलाकात करने के बाद इमरान खान साहब से पूरी टीम के साथ जो मुलाकात की, उसके बाद कुछ जो डिमांड्स हैं उसके बारे में भी कुछ बात फरमाइए, जरा वो सुनें। क्योंकि आज मुलाकात हो गई, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएं, क्योंकि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वो हुकूमत की कोर्ट में है। इस बात का, इस शिकवे का जवाब शिकवा देते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने कह दिया कि अगर आपने ये डिमांड कर ली है कि जुडिशल कमीशन बनवाए तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट जिसको आप मानते नहीं थे उसको आपने मान भी लिया और उसके सामने आप कशकोल लेकर भी खड़े हो गए। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमने कहा है कि हम तहरीरी तौर पे जुडिशल कमीशन चाहते हैं, अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे। एस्टैब्लिशमेंट से आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था, ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है। और जो 20 जनवरी से पर नजरें टिका के बैठी हुई है पीटीआई, मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात का प्रोसेस कहीं इसके बाद डीरेल तो नहीं हो जाएगा या इतना कटाई में तो नहीं पड़ जाएगा कि वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक रह जाए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। सेनेटर अफनान अल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सेनेटर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सेनेटर साहब, बपी साहब आपसे स्टार्ट करूंगी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली
حامد رضا صاحب نے بولا ہے کہ کڑواہٹ آ جائے گی لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے مذاکرات بند نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی وجہ سے حکومت نے کہا تھا کہ واقعی میں مذاکرات میں کڑواہٹ آ جائے گی لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے مذاکرات رکنے نہیں چاہیے. تو اتنی جگہ سے کڑواہٹ آ رہی ہے, مذاکرات پھر جائیں گے کدھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کڑواہٹ کا ایلیمنٹ کوئی کل پہلی بار نہیں آئے گا. جس دن سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی ایک دو ایسے ڈیسیژنز آلریڈی آ چکے ہیں جس سے کڑواہٹ گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی تھوڑی سی ایسکیلیٹ ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے ملٹری کورٹ کا جو فیصلے آئے تھے ہمارے 100 لوگوں کے خلاف, جس میں سے 85 کے خلاف آئے تھے, جس میں سے 19 کو پارڈن کر دیا گیا ایز پر دیئر تھاٹس, اور باقی 67 کو 4 سال سے لے کے 10 سال سزائیں دی گئی ہیں. سو کڑواہٹ کا ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس کا حکومت سے کیا لینا دینا بپی صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا. وہ تو ملٹری کورٹس کا ٹرائل تھا, اس کا حکومت سے کیا لینا دینا؟ ویری فرینکلی حکومت اور اس وقت ریاست میں فرق کہاں پہ رہ چکا ہے؟ اٹس ون اینڈ سیم تھنگ فار اس. جو مطلب دونوں میں مجھے تو اس وقت کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل صبح جو القادری کا ٹرسٹ کا فیصلہ ہے, جیسے کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ فروری کی 1 تاریخ کو, یعنی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے, فروری کی 2 تاریخ پھر عدت کا آیا تھا, اور پھر ایک اور کیس آیا تھا, not sure which one was that. تینوں فیصلوں میں 10 سال کی سزا دی گئی. الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اس کا فیصلہ عوام نے 8 فروری کو ان کو پھر دے دیا تھا. سو کل صبح اگر القادر کا فیصلہ آ بھی جائے تو کڑواہٹ آئی ڈاؤٹ اٹ کو اضافہ ہوگا. ہمیں پتا ہے کل صبح فیصلہ کیا آنا, یہ ایک لکھا لکھایا فیصلہ کہیں سے آئے گا, صرف جج صاحب نے بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں فیصلہ پتا ہے بپی صاحب, لیکن وہاں شیخ وقاص صاحب فرما رہے ہیں کہ بریت کا فیصلہ آنا ہے. سو وہ جو آپ کو پتا ہے وہ صحیح ہے یا جو شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ I think he was being sarcastic. وہ بیسی بریت کا فیصلہ دوسرے سے کہہ رہے تھے, ادروائز ہمیں پتا ہے. دیکھیں کیس کی اگر آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے, جو کہ آپ نے اگلے ہفتے خود رکھا, لیکن اگر آپ کیس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں. مطلب اس کے 3 مین ایلیمنٹ ہیں. تو کیا پہلا ایلیمنٹ یہ تھے, کیا عمران خان صاحب اس پوری چیز کے کوئی بینیفیشری ہیں, یا پیسہ ان کے یا بشر بی بی اکاؤنٹ میں آیا؟ زیرو. یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے اونوت کہا کہ منی لانڈرنگ کیس میں عمران خان صاحب اور بشر بی اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آیا. دوسرا سوال تھا کہ یہ جو پیسے این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے, یہ جو پیسے پاکستان سے باہر گئے تھے, کیا کسی کرائمز کے نتیجے میں؟ اس نے کہا یہ بھی پروون نہیں ہے. اور اگر پروو تھا تو ہماری گورنمنٹ کو 2 سال ہو چکے ہیں. پہلے شہباز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی, اب دوسری گورنمنٹ ہے. آپ کیس فائل کر رہے, پیسے تو ابھی ملک ریاض کے وہاں پہ برطانیہ میں پڑے, آپ اس کو منگوا کیوں نہیں لیتے؟ لیکن نہیں فائل کیا. اور تیسری کہا گیا تھی کیبنٹ کا ڈیسیژن جو ہے اس کو کانفیڈینشیل کیوں رکھا گیا؟ اور کیبنٹ کا ڈیسیژن جو 2 پارٹیز کے درمیان تھا, این سی اے برطانیہ اور ملک ریاض, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ڈیل ہے, ہم کیبنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری ڈیل کو آپ کانفیڈینشیل رکھیں. ویسے بڑی عجیب سی بات ہے, بیکاز اکارڈنگ ٹو آر گورنمنٹ رول کابینہ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, اکیلا پرائم منسٹر کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. تو کیا ہمارے وزراء اتنے حقیر ہیں کہ ان کو یہ بھی نہ دکھایا جائے کہ ڈیسیژن کیا ہونے والا ہے؟ یہ میں آپ کی طرف واپس سوال لے کر آؤں گی, لیکن سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. حسین صاحب let me add افنان صاحب ٹو دی ڈسکشن ایز ویل. افنان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر تو اوپن شٹ کیس ہے, لیکن وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ جو بپی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریت کا کیس ہے, چاہے وہ ساق اعظم ہو یا نہ ہو. لیکن کیا آپ کی نظر میں اس کے اندر واقعی میں کوئی جرم نہیں ہوا؟ فیصلہ کل آ جانا ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر رہے, لیکن آئی وانٹ ٹو نو کہ گورنمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب ان کے پرسنل کیس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تو فائدہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آنا کرپشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کرپشن نہیں ہے تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اس بات کی اجازت مل جائے کہ آپ اپنی بیوی کے نام کے اوپر ایک ٹرسٹ بنا کے اس میں 480 کنال اور کچھ پیسے جو بھی پیسے تھے وہ آپ لے لیں, 480 کنال مین جگہ پہ, تو اور یہ کرپشن نہیں ہے. آپ نے 190 ملین یا 70 ارب روپے کا فائدہ دے دیا ایک بندے کو, اور اس کے بعد ان ریٹرن آپ نے یہ چیزیں لے لی, ایک ٹرسٹ میں لے لی یا جیسے بھی لے لی. تو اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات پی ٹی آئی کو چاہیے اپنے اس کے اندر منشور کا حصہ بناتی کہ جی اس طرح کی چیز جو بھی کوئی کر رہا ہوگا سرکاری ملازم وہ ٹھیک کر رہا ہوگا. اچھا ویسے آپ بھی حکومت میں اس ٹائم پر, کرپشن کا کیا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں؟ نہیں ہوتا نا, یہ تو پرسنل اکاؤنٹ میں تو پاگل ہی ہوگا جو پیسے لے گا, مطلب بہت ہی کوئی احمق انسان ہوگا جو کہے گا کہ جی میرے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو. لوگ فرنٹ مین بنا لیتے ہیں, لوگ بیویوں کا اکاؤنٹ میں ٹرسٹ بنا لیتے ہیں. ایکسپیرینس سے تو نہیں کہہ رہے پی ایم ایل این کے؟ نہیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ تو بالکل مطلب آپ مجھے بتائیں اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو انہوں نے کیوں کہا کہ ہم یہ جو لیٹر ہے اس کو کھولے بغیر. کابینہ سے زیادہ اوپر کون سی اللہ ہی ہے, اس سے تو اوپر پھر حکومت میں تو وزیر اعظم ہے, اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہی ہے.
تو اس سے اوپر اور کیا تھا جو آپ مطلب آپ نے کیبنٹ کو بھی بچوں کی طرح آپ نے ان کو ٹریٹ کیا. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیز الاؤ کر دیں گے تو پھر آپ یہ بیسیکلی ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینیں لے لو ٹرسٹ بنا کے کوئی اوپر سے پرسنل اکاؤنٹ بنا بھیجیں باقی سارے کچھ کر لیں. لیکن مجھے ابھی آپ نے سنا ہوگا سینیٹر باپی صاحب, میں آپ کا جواب لیتی ہوں. باپی صاحب, ابھی ادارے اور حکومت دونوں ایک ہی چیز ہے نا, دے ون ان دا سیم تھنگ. تو جو ملٹری کورٹ سے یا ملٹری ٹرائل سے جو فیصلے آئے وہ فیصلے وہی ہیں جو گورنمنٹ سے آتی تھی, کرواہٹ پہلے سے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ واقعی میں گورنمنٹ کے سپورٹڈ فیصلے تھے؟ نہیں, اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہوتی ہے آرم فورسز, ٹھیک ہے نا. تو ایگزیکٹو کا حصہ ہی تھی آرم فورسز 2018 میں, 2019 میں, 2020 میں, 2021 میں, 2022 میں, اسی طرح تھا نا. کوئی آئینی ترمیم تو نہیں آئی تھی. نہیں, لیکن ملٹری کورٹ کے ٹرائل کا کوئی لینا دینا ہے حکومت؟ میری گزارش میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ جو 2018 سے 2022 تک جو ملٹری کورٹ نے فیصلے دیے وہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت فیصلے دیتی تھی؟ وہ جب آپ کہتے تھے کہ جی ملٹری کورٹ تو بڑی اچھی ہے, اس کے آپ فوائد آپ بیان کرتے تھے, آج آپ کو کیا کہتے ہیں ملٹری کورٹ, کہ آپ کو بری لگ رہی؟ بھائی آپ, میں یہی تو کہتا ہوں آپ کہیں تو بریک لگائیں, کہیں تو آپ کی بات میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آپ کے دور میں ہوتا رہا تو ٹھیک تھا, کسی اور کے دور میں ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات. پھر دوسری بات یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کے خلاف فیصلے دے دیے, ابھی یہ جو آئے ہیں فیصلے ملٹری کورٹ کے. آپ تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہی آپ کے نہیں ہیں. آپ تو یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود حملہ کروایا 9 مئی کا, آپ کا ریکارڈ پہ بہت سارے بیانات ہیں. تو انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف اگر دے دیا تو اس میں کیا غلط بات کی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف فیصلے دے دی. نہیں خیر, اس کے بعد تو وہ 19 لوگ گئے ہیں تو پی ٹی آئی نے ان کو ریسیو کیا. لیکن باپی صاحب, اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا ایک یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں آ جائیں, بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں. اپنے نام پہ ٹرسٹ بنانا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, انگوٹھی لینا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں کرپشن کے. اپارٹمنٹس یا باہر گھر بنا لینا, جائیدادیں بنا لینا, وہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں. پاکستان تو بڑا ورسٹائل ہے کرپشن کے طریقوں میں. سو اسی لیے یہ کہہ دینا کہ جی پرسنل اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسے نہیں آئے ہیں, یہ تو اٹ ول ناٹ بی اے پراپر آرگیومنٹ کہ کرپشن نہیں ہے. یعنی کہ میں اب مجھے سینیٹر افطار اللہ کی گفتگو بڑی زبردست لگی. سو پہلی بات ایکنالوجی یہ ہو گئی کہ جو پیسے آئے وہ نہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. چلو قوم کو یہ پتا چل گیا کہ جن لوگوں جو مین اس وقت ایکیوزڈ ہیں ان دونوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے. پیسے گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پیسے کو انویسٹ کیا بینکس میں اور اس کے اوپر 15-20 ارب روپے منافع بھی کما لیا. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ پیسے. اب ایشو جو مین فریم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں جس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا اس کے نتیجے میں ایک ٹرسٹ بنائی گئی اور اس ٹرسٹ کو شاید ملک ریاض نے فنڈ کر دیا. میرا پوائنٹ یہ, اگر پاکستان یا دنیا میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ٹرسٹ, شوکت خانم ہسپتال ہے, آغا خانم میموریل ہاسپٹل ہے, اتفاق ہاسپٹل ہے, کوئی بھی ٹرسٹ بنایا جاتا ہے, اس کے جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں وہ بینیفیشریز نہیں ہوتے. نہ وہ وہاں سے تنخواہ لے سکتے ہیں, نہ اس کا پروفٹ اینڈ لاس دیکھ سکتے ہیں, نہ اس کی زمین جو پرچیز کی اس کو سیل کر سکتے ہیں, نہ وہاں سے کمائی اٹھا سکتے ہیں, نہ وہاں سے تنخواہ لے سکتے ہیں. سو اگر خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں اس کے بینیفیشری نہیں ہے ٹرسٹی کے, تو الٹیمیٹلی پھر بینیفٹ کیا تھا؟ بہتر تو پھر یہ ٹرانسلیشن خان صاحب اپنے نام پہ بنی گالا کی اور پہاڑی لے لیتے, بلا وجہ ایک اسلام مطلب ایک اسلام کی مدینہ کے طرز پہ ایک یونیورسٹی بھی بنائی, ایک ثواب کا کام بھی کیا. اس کے اوپر سوال بپی صاحب یہ آج خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے کہ ذرا یونیورسٹی سے کتنے لوگ بچے پڑھ کے باہر نکلے وہ بھی بتا دیں کہ وہ زمین ہے, وہ زمین سے اس سے کچھ ہوا. نمبر 1. نمبر 2, کیا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اس ٹائم پر آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حکمران اپنی مرضی سے کسی بھی اکاؤنٹ کے اندر ٹرسٹ بنا کر پیسے بھجوا دے اور وہاں نہ جائیں پیسے جہاں جانے چاہیے, اور جو یہاں جرمانہ دینا ہے اس جرمانے کے عوض اس کو کاٹ دیا جائے, اس کو اومٹ کر دیا جائے, اس کا پارٹ سمجھا جائے, وہ ٹھیک ہوگا؟ میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں جی. جو پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت آئے تھے وہ این سی اے جو کہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے کی اور ملک ریاض صاحب کے درمیان لندن میں طے ہوئے تھے. سو پیسے کی سیٹلمنٹ ہم نے نہیں کی. پوائنٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیمنٹ تھے کہ یہ جو پیسے سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں یہ یو کے نیشنل کرائم ایجنسی پیسے نہیں رکھ سکتی, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پاکستان آنے چاہیے. ہمارا تو صرف اتنا کلیم تھا اور وہ پیسے واپس آئے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب اگر ایک ٹرسٹی کہیں پہ پاکستان میں کوئی بھی اتفاقاً اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا ٹرسٹی بن جاتا ہے جس میں اس کا 1 روپے کا بینیفٹ نہیں, یعنی کہ پوری عمر لگ جائے, کئی نسلیں گزر جائیں, وہ اس میں سے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. اگر کہیں پہ وہ ٹرسٹی بن گیا اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے کیونکہ وہ جو پیسے آئے تھے شاید وہ کم آئے اور اس میں سے یہاں مل گیا,
الٹیمیٹلی یہ بل میلافائڈ انٹینشن ہے. آپ کو عدت کی سمجھ لگی تھی؟ عدت کیس کا تو باپی صاحب عدت کیس کے بارے میں تو میں بڑی کلیئر ہوں. ایز اے وومن آئی ایم ویری کلیئر کہ اس طرح کے معاملات کو عدالت میں اتنا کھلا اس طریقے سے نہیں لے کر جانا چاہیے. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ والا کیس از اے لٹل ڈفرنٹ فرام دیٹ. اس کیس کے اندر دیر از سبسٹنس. بٹ مجھے اب یہ عفنان صاحب یہ بتا دیجیے گا کیونکہ اب میرے پاس اوبیسلی سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. مذاکرات کیا حاصل حصول ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کنڈکٹ کیسا ہے. اگر یہ سیریس ہیں اور یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن پاکستان کے لیے ڈیوائز کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے سسٹم میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز اور مزید کیا کہتے ہیں بہتر الیکشنز ہو سکیں، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ بات چیت کر کے آپس میں بہتر جو ہے وہ ایک سسٹم ایوالو کیا جائے، ایک چارٹر بنایا جائے. اور جب آپ یہ بڑے مسئلے حل کرتے ہیں تو پھر اور بہت سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ پری کنڈیشنز نہ لگائی جائیں، شرطیں نہ لگائی جائیں، یوں کر دیں گے یہ کر دیں گے، اس طرح نہیں ہوتے مذاکرات. آپ بات چیت کرنے سے راستے کھلتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. میں ایک بات ہے اس کا کیا کریں گے؟ ادھر سے ہو ادھر سے ہو، ان کے ٹویٹ سے ہو یا بات یہ ہے کہ اگر یہ سیز فائر، دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو روک نہیں سکتی نا، وہ تو مطلب کورٹوں کے فیصلے ہم نہیں روک سکتے. جو معاملات چل رہے ہیں وہ اگر انہوں نے یہی والا بیہیویئر اسی طرح کا رکھا تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا کہ اس کو مذاکرات کو کامیاب کرنا. اب ماحول کو بہتر بنانے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی بہت زیادہ ہے، زیادہ بلکہ انہیں کی ہے کیونکہ انہیں کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک بات میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. ایک کرائم جو ہے وہ یو کے میں ہوا اور اس کے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے؟ اور یہ آپ لوگوں نے ملک ریاض نے جو کیس دینی تھی اس پہ آپ نے ایڈجسٹ کیا، آپ نے اس کو 70 ارب روپے کا فائدہ دیا. عوام کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ باہر سے پیسے آ رہے تھے تو کیونکہ پاکستان آ گئے تو بس ٹھیک ہے. تو بھائی باہر سے اگر کل کو پبی صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے وہ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے تو وہ ٹھیک ہوگا؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. آپ لوگوں کو بے وقوف تو نہ سمجھیں. آپ نے کابینہ میں لیٹر بند کر کے پہلے کابینہ کو بے وقوف بنایا، اب آپ عوام کو بھی والی کہانی سنا رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں لے سکتے، آپ کوئی ٹرسٹ نہیں بنا سکتے. آپ پرائم منسٹر پاکستان ہیں، آپ نے بیگم کے نام پہ ہم نے پرسنل 480 کنال زمین وہ جو انہوں نے لی ہے وہ منیمم بھی 1 کروڑ روپے کی اگر آپ لگائیں پر کنال تو 5 ارب روپے بنتے ہیں. 5 ارب روپے کا آپ نے فائدہ لیا ان سے. اور یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے آ رہا ہوں، یہ آرام سے انہوں نے پہلے وہ زمین جو ہے اپنے پولیٹیکل جو ان کے لیڈر ہیں ان کے نام کروائی، اس کے بعد اس کو وہ ٹرسٹ کے نام کرایا جب ان کو زیادہ پریشر آیا. یہ دوبارہ واپس بھی کرا سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں، یہ اپنے ٹرسٹ بنا کے جو مرضی کرتے رہے. آپ نے زمین لی کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کو کون سی ایسی مصیبت تھی کہ آپ نے زمین بھی لی، آپ نے زیورات بھی لیے، آپ نے پیسہ بھی لیا اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. چلیں جی باپی صاحب. ایک سوال ہے بڑا سمپل سا. پہلی بات یہ کہ اگر عفنان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں آنے تو عفنان اللہ 102% کی ٹرانزیکشن ہے، یہ پیسے کسی شخص کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے، پیسے گورنمنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. نمبر 1. نمبر 2, اگر پرزیوم کر لیتے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے اور ملک ریاض کے درمیان جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب وہاں پروو نہیں کر پا رہے تھے کہ جو یو کے میں پیسے پڑے وہ کہاں سے ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے کسی بھی ٹائم تب سے ہماری گورنمنٹ سے لیتے آج تک یہ پروو نہیں کیا کہ وہ کسی کرائم کے نتیجے میں پاکستان سے گئے. کوئی ایک یعنی کہ اماؤنٹ طے نہیں تھی کہ پاکستان میں اتنے کی چوری ہوئی اور اتنے ایک بات پاکستان میں اتنے کی چوری ہو اور اتنے پیسے پاکستان سے باہر. یہ کوئی پروف نہ تب تھا. اور پچھلے 2 سال میں جب سے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے آج تک گورنمنٹ آف پاکستان نے کلیم نہیں کیا کہ ہمارے یہاں سے اتنے پیسے چوری ہوئے اور اتنے یو کے نے واپس کیے. اگر کوئی کلیم پچھلے 2 سال میں عفنان اللہ صاحب کی گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جی یو کے گورنمنٹ نے ٹوٹل 100 ارب دینا تھا، انہوں نے 70 ارب دے دیا اور پرزیوم کر لیتے ہیں کہ عفنان اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہا، اور 30 ارب انہوں نے چوری کر کے یہاں پہ ایک ٹرسٹ بنا دیا. ہمارے یہاں باپی صاحب دہائیوں سوئس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہتے ہیں، حکومت سوئی ہوتی ہے، حکومت کیوں پوچھے گی؟ حکومت کو جھنجھوڑ بھی دے تب بھی نہیں پوچھے گی. کہ انہوں نے یو کے گورنمنٹ پہ لانچ کیا کلیم کہ جی آپ نے 30 ارب یا 70 ارب کم دیے ہیں جو کہ انہوں نے سائٹ سے منی لانڈرنگ کر دی ہے. اس کا پروف دے دیں ہم آج ہی مان لیں. گورنمنٹ نے کلیم لانچ کیا نہیں کیا. کرپشن کے پروسیڈ سے پیسے آئے ہیں، کرپشن کے پروسیڈ سے پیسے آئے ہیں اور وہ کرپشن کے پروسیڈ کے پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے تھے، وہ آپ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. یہ آپ کر رہے ہیں. چلے سو ہم سمجھیں کہ مذاکرات اسی طرح کی کنڈیشن میں ہو گئے. باپی صاحب یور کامنٹ آن دی مذاکرات، کیونکہ 31 جنوری بڑی قریب ہے اور بڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے. اچھا دیکھیں ویری فرینکلی میں ایک بات بار بار مذاکرات پہ آتا ہوں. الٹیمیٹلی اس کا نقصان اس وقت ریاست اور گورنمنٹ کو ہے. جیسے عفنان اللہ صاحب نے کہا نا کہ جی ہم بس جو ظلم ہونا تھا ہو چکا، ہمیں جو گولی لگنی تھی خان صاحب کو لگ چکی.
ہمارے ساتھ جو ڈی چوک میں ہونا چاہا ہو چکا. ہماری لیڈرشپ کو 1.5 سال سے جیل میں ڈال دیا. ان کی بیگم صاحبہ کو 9 مہینے جیل میں ڈالنا تھا, ڈال دیا. ہم اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ گردن نہیں دبا سکتے, آپ میرا سانس نہیں روک سکتے, آپ نے جو کچھ کرنا کر لیا. اس سے زیادہ مجھے علیمہ خان صاحبہ کا وہ جو ابھی میسیجز آئے ہیں وہ یاد آ گئے کہ عمران خان صاحب کا, اور بار بار واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا جیل میں رہنا لیڈرشپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سونے کی چڑیا تو ان کو ویسے ہی قرار دے دیا گیا, تو لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ ان کو باہر نکالیں. تو اس سے زیادہ اور اچیومنٹ تو ہے نا. میرا پوائنٹ آپ سمجھ نہیں پائیں. اگر مذاکرات کام نہیں ہوتے تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان کس وقت پاکستان کی عوام کو ہوگا. پاکستان کی عوام کو جواب دے تو یہ گورنمنٹ ہے اور یہ ریاست ہے. آپ کہہ رہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, میں چاہتا ہونے چاہیے, پر اس کو کامیابی کا ایلیمنٹ اونس ان پہ بھی آتا ہے کہ اس کو تھوڑا کارڈیل انوائرمنٹ پہ لے کے چلیں. اگر کل صبح یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میں کس سیٹ کو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل صبح 10 سال کے اگر سزا دے دیتے خان صاحب کو یا 20 سال جو آپ یہ چاہ رہے ہیں وفی صاحب کی حکومت عدالت کو بولے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا, میں ایک اور ازیوم کر لیتا ہوں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کر لیتا ہوں, آپ نے خان صاحب پہ 200 کیس بنا لی, آپ نے بشرا بی بی پہ 100 کیس بنا دیے, آپ ایک لائن ڈرا کرتے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں بنائیں. ہم آپ سے یہ درخواست کر لیتے کہ آپ 201 نہ کریں. یہ لائن فالو کرنے کو تیار ہیں افنان صاحب؟ یہ لائن فالو, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں بیٹھ کے ماحول بنا کے بات کر کے, نارملی نیگوشیشن میں اندر آپ ان چیزوں سے سٹارٹ کرتے ہیں جن کے اوپر اتنا زیادہ فرکشن نہیں ہوتی. آپ پہلے ان کو ریزالو کر لیتے ہیں, پھر بڑی چیزیں بھی ریزالو ہو جاتی ہے. تو یہ تو مذاکرات کی بات ہے نا. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا یہ کنسیڈر ہو سکتی ہے, لیکن بات دیکھیں بہت سارے معاملات جس پہ ابھی کوئی بات بھی نہیں سننا چاہے گا نا. اگر ماحول ٹھیک ہوا اور حالات ٹھیک رہے تو وہ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. سیاست ممکنات کا کھیل ہے, یہ آپ نے بات کر دی. تھینک یو ویری مچ سینٹر افنان صاحب. تھینک یو ویری مچ سینٹر بپی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں اور ذرا قانونی پیرائے میں دیکھیں گے کہ اس کیس کا ہونے کیا جا رہا ہے کل, یا پاسبلٹی کیا نکل سکتی ہے, اور اس کے آگے سے پھر کیا ایشوز کھڑے ہوں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ذرا قانونی پیرائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس جو عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کے خلاف ہے, وہ اصل میں ہے کیا, جس کے امکانات ہیں کہ کل فیصلہ آنے والا ہے. 14 دسمبر 2018 کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 پاکستانیوں کے 20 ملین پاؤنڈز اس امکان کی بنا پر منجمد کر دیے تھے کہ یہ رقم جو ہے کسی جرم سے حاصل کی گئی ہے. 12 اگست 2019 کو اسی ایجنسی نے اسی بنا پر مزید 120 ملین پاؤنڈ اور ایک پراپرٹی بھی منجمد کر دی تھی. ناٹ جسٹ دیٹ, 2 دسمبر 2019 کو وزیر اعظم کے نام لکھے نوٹ میں یہ بات باقاعدہ لکھی تھی کہ یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں واپس جائے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا, یہ ایک سوالیہ نشان ضرور تھا. پھر 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آگے بڑھا. حکومت پاکستان کے ایسٹ ریکوری یونٹ کی پریس ریلیز میں واضح لکھا گیا تھا کہ برطانیہ کی ایجنسی جو ہے وہ اس بات پر اتفاق اس نے کیا ہے کہ رقم ریاست پاکستان کے حوالے کی جائے گی, ادھر ادھر نہیں جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو خود بھی اپنی پریس ریلیز اس بات کے حوالے سے دی تھی, اس کے اندر بھی یہ کنفرم کی تھی بات, بجائے اس کے کہ یہ رقم ریاست پاکستان کو ملتی, یہ رقم جو ہے یہ اس واجب الادا رقم کے معاملات جو ہیں وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو گئے اور ایڈجسٹ کر لیے گئے. اسی مقصد کے بنا پر اس کیس کو آگے بڑھایا گیا. ناٹ جسٹ دیٹ, نیب کے مطابق 25 نومبر 2009 کو 11 کروڑ 67 لاکھ پاؤنڈ, 26 نومبر 2019 کو 2 کروڑ پاؤنڈ اور 11 مئی 2022 کو 3 کروڑ 45 لاکھ پاؤنڈ برطانیہ سے موصول ہوئے اور اسی اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے جو عدالت کی جانب سے جرمانے کی رقم بھرنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا. ناؤ سوالات تو بہت سارے ہیں, ہم وکلا کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. راجہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, اور عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کنیکشن. بہت شکریہ, دونوں ہی سینئر وکلا ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. راج صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, کل امکانات قوی ہیں کہ یہ فیصلہ جو کہ پچھلے 2 منڈے سے ڈیلے ہو رہا تھا یہ آ جائے گا. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے اس کے اندر تو بریت کا معاملہ ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں قانون کے مطابق بریت یا نہیں؟ دیکھیے, اگر بریت کی بات ہوتی تو اس سے پہلے ان کی بریت کی اپلیکیشن تھی, دیٹ واز ٹرن ڈاؤن بائی دی کمپیٹنٹ کورٹ آف جوریسڈکشن, اور یہ بار بار اس میں ایک نہیں متعدد اپلیکیشنز آئیں اس کیس میں, جس کی وجہ سے اس کی پروسیڈنگ خاصی پرولونگ ہوئی. اس کی وجہ یہی رہی کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ اسے جتنا پرولونگ کیا جائے, چونکہ کل کے حالات کا کوئی پتہ نہیں, شاید ہمارے فیور میں اس کا ڈیسیژن آئے, یا ہمارے لیے بہتر یہی ہے
کہ اس کی جو پروسیڈنگ ہے اسے پرولونگ کیا جائے, اسے جتنا ڈیلے کیا جا سکے وہ کیا جانا چاہیے, جس کی ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں موجود ہیں اس کیس کے حوالے سے. اور اس کی آرڈر شیٹ اس کی وٹنس ہے کہ اسے بہت پرولونگ کیا گیا, اور اب 2 ڈیٹس پہ ججمنٹ اناؤنس نہیں ہو سکی تو اس کے ڈیلے کا واویلا مچایا گیا جی کہ ججمنٹ کیوں نہیں اناؤنس ہو رہی. اب جو کیس کے اگر فیکٹس کو دیکھا جائے تو دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس اس حوالے سے ہے کہ اٹس اے کلیئر کٹ کیس آف کنوکشن. یعنی نیشنل کرائم ایجنسی نے انویسٹیگیٹ کیا اور انہیں ایک رقم ملی وہاں, اور پتہ یہ چلا کہ یہ رقم ملک پاکستان کی ہے, اسی کنٹری کو انہوں نے لوٹانی تھی, لوٹا دی اس کنٹری کو. لیکن جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جو بانی پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے کیبنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ مس گائیڈ کیا, مس لیڈ کیا اور مس ریپرزینٹ کیا اور مس کنسٹرو کیا فیکٹس کو, اور حقائق کو چھپاتے ہوئے جو فیکٹس تھے انہیں سپریس کرتے ہوئے ایک بند لفافے کو سرکولیٹ کیا جی کہ یہ میں آپ سے بند لفافے کی طرف آؤں گی راز صاحب, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے یہ رقم جو ہے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں گئی ہے, یہ رقم سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں گئی ہے. اگر کسی نے کرپشن کرنی ہوتی تو یہ پرسنل اکاؤنٹ میں جاتی. میں وضاحت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہ رقم نہیں جانی تھی, بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فائن کر رکھا تھا الگ سے وہ ملک ریاض صاحب کو پے کرنا تھا. لیکن یہ رقم گورنمنٹ کے خزانے میں جانی چاہیے تھی. گورنمنٹ کے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب سے یہی کہا کہ یہ میری رقم یہاں پہ پکڑی گئی, چونکہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائن کر رکھا ہے, لہٰذا اسے ایڈجسٹ کر دیں آپ. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بینگ اے پبلک آفس ہولڈر, بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہوئے, اپنی اتھارٹی سے ٹرانسگریس کرتے ہوئے اس رقم کو بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوتی, اور وہ جو رقم جو انہیں فائن ہوا تھا وہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین وہ دے دی گئی تھی بیریا ٹاؤن کو, وہ رقم واپس آنی چاہیے تھی. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. عابد زبیری صاحب, اس ٹائم پر جو قانون لاگو کیا گیا ہے 1999 کا, اس کے تحت بھی جو کرائم کے اندر مدد کرنا, اس کے علاوہ مس یوز آف اتھارٹی کی کلیمز یا اس کی شکیں بھی موجود ہیں. سو وین دے آر دیئر, اور یہاں راجہ صاحب یہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوا, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, کابینہ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا کہ یہ رقم کیا ہے, کیوں ہے, کدھر جا رہی ہے, اور پاکستان کی حکومت کے ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جا کر اس کے عوض 480 کنال لے لیے جاتے ہیں. اب زبیری صاحب, کیا یہ مس ججمنٹ ہوئی؟ آپ اس کے پیچھے ملفائدے سمجھتے ہیں؟ اب جو عدالت کرے گی وہ عدالت کے obviously استحقاق ہے, that's their prerogative, لیکن آپ کی نظر میں پی ٹی آئی جو اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے, یا گورنمنٹ جو اوپن اینڈ شٹ کیس کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو خیر کل پتہ لگ جائے گا کہ کیس کیونکہ, لیکن دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے ان کو نیچے کی عدالتوں میں انصاف تو ملا نہیں. سو ہائی کورٹ اوپر جا کے وہ ان کے خلاف جتنے کیسز انہوں نے بنائے تھے جو میں سمجھتا ہوں سیاسی نوعیت کے تھے, وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. لیکن نیچرلی وہ ایک نیا کیس میں ان کو پھر پھنسا دیا جاتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکلیں. ٹرائل بھی ان کا اڈیالہ جیل میں ہوتا ہے, اوپن ٹرائل نہیں ہوتا, ڈیو پروسیس تو ہو نہیں رہا ان کو. اب اس کا جو ججز ہیں وہاں, ان کو آپ دیکھ لیجئے, 2 جج نے سزا دی, وہ تو ماشاءاللہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی ریکمینڈ ہو گئے. دیکھیے جو بات مین ایشو جو اس میں ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا کیا, کیا یہ پیسہ جو ریاض ملک صاحب نے تھا وہ لوٹا ہوا تھا, کرپشن سے کیا ہوا تھا یا نہیں. دیکھیے جو نیشنل کرائم ایجنسی کا پہلے آپ کو جو مین چیز دیکھنی ہے کہ وہ پیسہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سیز کیا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اگر کوئی پیسہ لاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کس طرح سے وہاں لائیں, تو وہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جورسڈکشن میں آتا ہے, وہ اس پہ آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس کو سیز کر لیتے ہیں. جیسے میں پیسہ بھیج دوں ہنڈی سے یا کیا, اور میں جسٹیفائی نہ کر سوں, نیشنل کرائم ایجنسی اس کو کر دے گی. کوئی پاکستان سے کوئی ریکویسٹ تو نہیں آئی تھی کہ یہ پیسہ ریاض ملک صاحب نے یہاں سے چوری کر کے وہاں لے گئے, یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہوتا ہے یا نہیں. اچھا, اب یہ انہوں نے کر دیا تو ریاض ملک صاحب کو ہو گیا, اس پہ وہاں پیسہ سیز ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ کیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا یہ پیسہ سیز ہو گیا ہے, مجھ پہ یہ فائن لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن کے, اس پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر دیو. کیبنٹ میں معاملہ آتا ہے, کیبنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جس میں یہ جانا ہے اور فیصلہ ہونا ہے کہ پیسہ کس کو ملنا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. اور صحیح بات آپ نے ابھی فرمائی کہ اگر یہ کرپشن یا ان کا کسی پرسنل ذات عمران خان کے کیسے زیادہ, کیبنٹ کی اپروول ہے, منٹس ہیں, ساری چیزیں وہاں ہیں, تو وہ پیسہ آتا ہے وہ اس میں رکھ دیا. اور آپ دیکھیے پچھلے جو چیف جسٹس
इंसाफ थे, उन्होंने वो पैसा अब जो है हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। 4 मेंबरान का अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉर्ट चलाया है, फैसल वाडा, फवाद चौधरी, इसके अलावा अमीन असलम, परवेज खटक साहब ने तो बाकायदा, और शेख रशीद साहब, इन्होंने तो बाकायदा आकर कहा है कि उन 4 लोगों का जो नाम ले रही है जी, देखिए नहीं प्लीज, आपने ये पहले 4 नाम लेके ही बात को अपनी को कर लिया कि ये बात चारों लोग हैं जो मुनहरफ हो गए जी, वो होंगे, लेकिन देखिए उनकी बातों का अब इसलिए मैं नहीं समझता। देखिए खैर अदालत उसको देखना है एविडेंस में, आई होप ये चारों लोगों ने आके गवाही दी हो उस केस में, क्योंकि हमें तो नहीं पता उस केस में क्या हो रहा है। लेकिन जिन 4 लोगों के आपने नाम दिए, उन्होंने तो इमरान खान के साथ क्या किया वो आपको अच्छी तरह मालूम है, और आज फैसल वाडवा साहब या परवेज खटक साहब वो लोग क्या कहते रहते हैं वो आपको सबको मालूम है, तो मुझे हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनका नाम लेके ही बात हो गई। लेकिन इशू ये है आपने कहा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। Now the problem is कि अब जो कैबिनेट में से ये 4 लोग थे, ये से 4 लोग थे। आप मिनट्स देखिए, कोर्ट में जरूर मिनट्स पेश किए गए होंगे, देखिए मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, खालिद भाई ने देखा, ये सब वहां उन्होंने कोर्ट में पेश किए गए होंगे। उस मिनट्स में अगर मेजॉरिटी, अगर देखें डिफरेंस भी होता है, मेजॉरिटी अगर एक फैसला कर देती है कैबिनेट बाय मेजॉरिटी होता है ना केस का फैसला, अगर उन्होंने कहा कि इसको सुप्रीम, लेकिन देखिए जो मेन इशू है कि क्या ये एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई, क्या ये इसमें देखिए ये एक क्रिमिनल केस है जिसके अंदर आपको साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को कि ये गिल्टी माइंड, यानी उस आदमी ने जान से ये जुर्म किया। तो ये कोई सिविल केस नहीं होता कि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे उस पे शहादत का बर्डन बड़ा हैवी होता है, उनको दिखाना होता है कि इस आदमी ने अपनी जानबूझ के ये जुर्म किया, उसको मालूम था ये जुर्म है और उसने ये जुर्म सरजद किया, जिसके बाद उसको सजा मिलती है उसमें कि वो कोर्ट कहती है कि इसने ये जुर्म किया। उससे पहले तो नहीं होता, एक्टस रियस मेंस रिया हमारी ये चीज कहलाती है, विद गिल्टी माइंड यू परफॉर्म द एक्ट। ठीक है, सो इंटेंट में मैलिफाइड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि जस्ट गलती हुई, ये आप फरमा रहे हैं। मुझे अभी ब्रेक की तरफ इंटेंट मैलिफाइड नहीं, इंटेंट टू कमिट द क्राइम। आई अंडरस्टैंड, इंटेंट ये होती है क्राइम, जब तक क्राइम इंटेंट सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती, इंटेंट के साथ वो जुर्म होना चाहिए। जब जुर्म अगर हो जाता है तो फिर आप उस पे आपको सजा मिलती है। जुबैर साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आपको कुछ नामों के ऊपर जो है वो तशवीह, लेकिन शेख रशीद साहब ने अपनी सारी की सारी सियासत इमरान खान साहब के पीछे लपेट ली है, और फवाद चौधरी साहब भी आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। सो वो 2 नाम भी हैं, और शीरी मजारी साहिबा का नाम भी आता है कि उन्होंने काबीना के अंदर भी ये कहा था कि देखिए ये गलत हो रहा है बंद लिफाफे के सामने। सो दैट इज ऑल्सो देयर। लेकिन मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी कि ये जो इंटेंट थी क्राइम कमिट करने की, ये वाकई में प्रूव हुई होगी या हो सकती है या नहीं हो सकती ऑन द बेसिस ऑफ द शहादत ऑफ दीज पीपल। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कल 190 मिलियन पाउंड केस के फैसला आने के इम्कानात कवी हैं। 2 मंडेज को डिले हुआ, अब कल एक इंपॉर्टेंट डे है। राज साहब अभी जुबैर साहब फरमा रहे थे कि जिन वुज़रा ने, साबिक वुज़रा ने जो उस टाइम पर काबीना में मौजूद थे, ये कहा कि बंद लिफाफे के अंदर हम लोगों को दिया हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी के लैक की वजह से, बिकॉज उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया बाद में, जिसके अंदर से 2 लोग ऐसे नहीं थे, उनकी तो सियासत ही एक तरह से रोल ओवर हो गई, आपको ऐसा लगता है कि उनके अगर एतराफी बयानात हैं और वो इसके अंदर एज विटनेस भी आए, उनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी? ऐसी बात नहीं है। देखिए, इससे पार्टी छोड़ देना या पार्टी से अलग हो जाना, उस बुनियाद पे उनकी एविडेंस को, उनकी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। दैट स्टेटमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड and that should be taken into the consideration by the trial court and by the trial judge. दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि उसी वक्त आपको याद होगा कि ये जब कैबिनेट से अप्रूवल ली गई, और अप्रूवल का तरीक़ेकार बड़ा दिलचस्प था। अब देखिए कि काबीना के एजेंडे का हिस्सा नहीं था वो उस लेटर की अप्रूवल, जो भी समरी थी या जो भी था उस डॉक्यूमेंट, उसकी अप्रूवल दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ एजेंडा। और इस तरह लिफाफा घुमा के बंद लिफाफा, जब कहा गया कि मुझे इसकी अप्रूवल चाहिए, तो कुछ मिनिस्टर्स ने उसी वक्त एतराज़ किया था, और फौरन बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली ये स्टेटमेंट उनकी मीडिया में आई थी कि जी हमसे एक बुलंद लिफाफे में कोई डॉक्यूमेंट था, उसकी अप्रूवल ली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। इसका मतलब ये है कि देयर वाज, और बड़ा दैट वाज इन अ मिस्टीरियस मैनर, ठीक है, अप्रूवल वाज ऑब्टेन इन अ मिस्टीरियस। कानूनी तौर पर अगर काबीना के सामने कोई चीज पेश की जाए और उसको बंद लिफाफे में पेश किया जाए तो उसको अप्रूव्ड समझा जा सकता है? देखिए, अप्रूव अगर कैबिनेट कर देती है, हाथ खड़े कर देती है जी कि ठीक है हम इसे अप्रूव करते हैं, तो ये समझें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका हक अदा नहीं किया।
انہیں تو کہنا پھر کیا چاہیے بعد تھا میں ان کی شکایت یہ کرنا بنتا ہے کہ ہمیں بند لفافہ دیا گیا تھا اور ہم نے پروو کر دیا؟ یہ تو قطعاً نہیں بنتی، ان کی شکایت نہیں بنتی، لیکن وہ ایویڈنس ان کی امپورٹنٹ ہے کہ ایک بند لفافے میں ہم سے اپروول لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بند لفافے میں کوئی الٹیریئر موٹیو تھا پرائم منسٹر پاکستان کا، جس کی بنیاد پہ اس بند لفافے کی سینکشن لی گئی، اپروول لی گئی کیبنٹ سے، اور پھر بعد میں اسے استعمال کیا گیا اپنے لیے. آپ دیکھیے جو سیکشن 9 ہے نیب آرڈیننس کی، اس کا A1 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی طرح کی بھی ایلیگل گریٹیفیکیشن، ہمارے جو پی ٹی آئی کے پاس دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی شی واز ناٹ دی پبلک آفس ہولڈر، ٹھیک ہے. جو سیکشن 9A1 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے یا کوئی اور بندہ ہے، کوئی اور آدمی ہے، وہ گریٹیفیکیشن لیتا ہے وچ از ناٹ دی لیگل ریمونریشن، ٹھیک ہے، تو وہ ان لافل ہوگا، غلط ہوگا، اور وہ یہ اوفنس کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جو اس کا 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قیمتی چیز یا کوئی ویلیویبل پراپرٹی آپ لیتے ہیں وداؤٹ کنسیڈریشن، آپ نے پراپرٹی لی اس کی، جس کے آپ دیکھیں نا بشرا بی بی کا کیا تعلق بنتا تھا کہ وہ اس کی ٹرسٹی بن جائیں، زلفی بخاری کا کیا تعلق بنتا تھا کہ ٹرسٹی بن جائیں، عمران خان صاحب اگر ٹرسٹ کے لیے لی تھی تو وہ ٹرسٹی کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ پوائنٹ زبیری صاحب کی طرف لے کے جاؤں میں بس یہ آدھے منٹ میں کہ انہوں نے اس کی کوئی کنسیڈریشن ادا نہیں کی اور وہ زمین وہاں پہ لی گئی، جس کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک وہاں 35 سے 37 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. یعنی وہ یونیورسٹی، وہ صرف یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وال پیپر لگا کے دیوار کو چھپانے کی کوشش تھی. زبیری صاحب، ایک تو یہ کہ آپ جواب دینا چاہیں راجہ صاحب کی بات کا، دوسرا اگر کل کنوکشن ہوتی ہے جو کہ پی ٹی آئی یہ توقع کر رہی ہے، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب کے پاس، بشرا بی بی کے پاس آگے اس کے آگے کا سدباب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کے آگے کا اگر ان کو زبیری صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. we'll try to connect with him again. اور اگر وہ ویڈیو پہ کنیکٹ نہیں ہو رہے تو ان کو فون لائن پر لے لیجئے. راز صاحب، میں آپ سے آپ کے سامنے ہی سوال پوچھتی ہوں، کیا ہوگا اگر کل کنوکشن آ جائے؟ دین واٹ؟ دیکھیے اس کے بعد تو ان کے پاس اپیل کا حق ہے. ہی کین اپروچ دی اسلام آباد ہائی کورٹ ان اٹس اپیلیٹ جوریسڈکشن، اور وہاں سے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں سے کسی پارٹی کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے، ان کی اپیل منظور ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس. پھر کسی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فریقین جو اس کے اندر کنوکشن جن کو مل جائے، جی ان میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے. کنوکشن کسی کو جس کو ملتی ہے، اور اگر کوئی ایکوٹ ہوتا ہے اس کے ایکوٹل کے خلاف بھی اپیل کر سکتی ہے. زبیری صاحب کا کنیکشن ہو گیا ہے. جی زبیری صاحب. جی ہاں، سوری وہ کنیکشن خراب ہو گیا تھا. وہ دیکھیے بالکل جیسے میں سن رہا تھا خالد بھائی کی بات، بالکل جس کا اگر سزا ہو جاتی تو آپ کا حق اپیل کا حق ہوتا ہے، ایکوٹل ہو جائے جو سرکار کے پاس بھی حق ہوگا کہ وہ اپیل کر دے، تو ان دونوں کے پاس ہی ہوگا. لیکن جو خالد بھائی نے بات کی، دیکھیے ان کے اسٹیٹمنٹ کافی نہیں ہوتا ایک فوجداری مقدمے میں. آپ کو ایک شہادت کے طور پہ آنا ہوتا ہے، پھر آپ پہ جرح کی جاتی ہے. اب ان پہ کیا جرح ہوئی نہ میں نے دیکھا نہ خالد بھائی نے، یا آپ نے دیکھا کہ اس پہ کیا ہوا ان کی. اگر یہ چاروں لوگ یہ بات کریں، اگر بند لفافے میں کوئی چیز آئی ہے، پہلی بات ہے کہ آپ نے اس کو اپروو کیا یا نہیں کیا. اگر آپ نے پھر اپروو کیوں کر دیا؟ آپ اس کی مخالفت کرتے کہ جی آپ جب تک ہم نہیں دیکھتے تو ہم نہیں کرنے. بعد میں آ کے دیکھتے آفٹر دی ایونٹ اور جو حالات ہوئے، ایک آدمی جیل میں، وہ آپ کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا، نہ آپ سن سکتے ہیں اس نے کہا کہ یہ بات سچ بھی کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو منٹس ہوں گے نا اس میٹنگ کے، منٹس میں دیکھیں کہ کیا وہ بند لفافے میں کوئی چیز آئی اور لوگوں نے بغیر اس کو دیکھ کے اپروو کیا. پھر وہ کل قادر ٹرسٹ میں 10 لوگ پڑھے، نمل یونیورسٹی بھی آپ دیکھیں اس شخص نے بنائی ہے، شوکت خانم بنایا، کتنے لوگوں کو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی اس نے کرپشن کی، میں کہتا ہوں کرپشن کے سارے الزام عمران خان کے خلاف. ان کی صرف اور صرف ان کے پرابلم یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ جو یہ ہماری جو ماروسی سیاست ہے اس سے ہٹ کے تھے. تو وہ آپ دیکھ لیجیے جتنے ماروسی سیاست والدان ہیں وہ سب ساتھ جمع ہو گئے ان کے، کیونکہ وہ ایک آدمی تھا جو ایک ٹرمپ